हेलो, मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर। और हम मुकाशवा की किताब से अपने मुताले में इस वक्त 13वें बाब पर पहुंचे हैं, जो मुखालफ मसीह की आलमी ताकत के उभरने और मुसीबतों के वस्त को बयान करता है। मुखालफ मसीह और आलमी सल्तनत जो उसके जेर तसल्लुत होगी, हैवान को बयान करती है। दरअसल ये 7 सरों वाले हैवान का हतमी इजहार होगा, जो कि 7 बेदीन सल्तनतों की नुमाइंदगी करता है। और मुखालफ मसीह हैवान के 7वें सर से उभरेगा। मजमूई तौर पर इस हैवान का नाम बाबुल है, क्योंकि हम देखते हैं कि इसका रूहानी हवाला दरअसल बाबल का बुर्ज है, और ये इब्लीसी कोशिश की नुमाइंदगी करता है, जो पूरी आलमी बरादरी को आलमी सल्तनत में मुत्हिद करता है, और एक ही आमिर सरबराह की सरबराही में, जो शैतान के इख्तियार में होगी। इससे पहले कि हम मुकाशवा 13 को मुकम्मल करें, हमें मुकाशवा 17 पर बात करनी होगी, क्योंकि ये हमें हैवान से मुतल्लिक काफ़ी ज़्यादा बताता है, जिसके 7 सर होंगे और 7वें सर पर 10 सींग होंगे, जिससे मुतल्लिक हम मुकाशवा 13 में पढ़ते हैं। मुकाशवा 17वां बाब। और उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सज़ा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है। 15वीं आयत में वजाहत है कि जो पानी तूने देखे जिन पर कसबी बैठी है, वो उम्मतें, गिरोह, कौमें और अहले ज़ुबान हैं। फिर दूसरी आयत देखें, और जिसके साथ ज़मीन के बादशाहों ने हराम कारी की थी, और ज़मीन के रहने वाले उसकी हराम कारी की मै से मतवाले हो गए थे। बस वो रूह में जंगल को ले गया। वहां मैंने किरमजी रंग के हैवान पर, जो कुफर के नामों से लिपा हुआ था, जिसके 7 सर और 10 सींग थे, एक औरत को बैठे हुए देखा। ये वही 13वें बाब वाला हैवान है। ये औरत तरखवानी और किरमजी लिबास पहने हुए और सोने और जवाहिर और मोतियों से आरास्ता थी, और एक सोने का प्याला मकरूहात यानी उसकी हरामकारी की नापाकियों से भरा हुआ उसके हाथ में था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, राज बड़ा शहर बाबुल, कस्बी और ज़मीन की मकरूहात की माँ। बाइबल में हरामकारी और जनाकारी को अक्सर रूहानी बेवफाई और झूठे खुदाओं और बुतों की पूजा करने के तौर पर बयान किया जाता है। ये सियासी हैवान, जिसके 7 सर हैं, 7 कामयाब दुनिया की 7 सल्तनतों की और शैतान की हुक्मरानी की नुमाइंदगी करता है, जो खुदा की मुखालफत करती हैं। इसलिए वो कुफर के नामों की बात करता है, और ये वक्त के साथ खुदा के लोगों को दबाती हैं। अब हमें मरकजी रूहानी ताकतें दिखाई गई हैं, जिन्हें शैतान इस्तेमाल करता है कि इस हैवान को अपने इख्तियार में रखे और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे। और इन रूहानी ताकतों को इस कस्बी औरत के ज़रिए बयान किया गया है, जो कि हैवान पर बैठी है और इस पर अपने इख्तियार को अमल में लाती है, और साथ ही ये ताकत के हैवानी जज्बे के इख्तियार में है। ये इस कस्बी की तरफ से लिखा गया है, जिसके माथे पर बड़े शहर बाबुल का नाम है। औरत और हैवान, हम देखते हैं कि मुतहद हैं और एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। दरअसल दोनों बाबुल कहलाते हैं, और ये उनके हवाले और फितरत को बयान करता है, क्योंकि तूफान के बाद खुदा ने इंसान को हुक्म दिया कि पूरी दुनिया में फैल जाएं और मुख्तलिफ कौमी रियासतें बनाएं। नमरूद के ज़ेर असर इंसान ने बगावत की, और फिर चीज़ों को मरकज़ में लाने के बजाय उन्होंने बाबुल का बुर्ज तामीर किया, जिसका जिक्र पैदाइश 11 में है। और ये आलमी हुकूमत बनाने की इब्लीसी कोशिश थी, जो एक आमर के ज़ेरे इख्तियार हो, जिससे एक आलमी मज़हब की मदद हासिल हो, और वो मज़हब ये कस्बी है, और रियासत की तरफ से इस आलमी मज़हब को मुसल्लत किया जाएगा, और ये सब खुदा की मुखालफत और उसे सारे मामले से बाहर निकालने के लिए होगा। बाबुल की फितरत सियासी और मजहबी ताकत का मजमुआ है, ताकि लोगों पर इख्तियार हासिल किया जाए। बाबुल का मजहबी अंसर इस तरह देखा जा सकता है कि इसका असल मतलब दरअसल खुदा का फाटक है, और ये इंसान और इलाही ताकत के माबैन दरमियानी होने का दावेदार है। मगर खुदा ने इसके नाम को बगावत में बदल दिया, क्योंकि उसने इस बगावत की अदालत की, और उनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ डालने के ज़रिए इसका सबब बना कि इंसान दुनिया में फैल जाएं और अलग अलग कौमें बनाएं। और फिर खुदा ने अपनी बरगज़ीदा कौम इसराइल को खड़ा किया, जिससे मसीह को आना था। ताहम बुतप्रस्त बाबुल का मजहबी निज़ाम पूरी दुनिया में फैल गया, और तब से कौमों के बाबुल की रूह को अपने अंदर लिया, यानी तमाम मज़ाहिब में, जिसने
انسان کے دل کو اپنے لیے اور جھوٹے خداؤں حتیٰ کہ بدروحوں کے لیے گمراہ کیا، بجائے اس کے کہ خدا کی نشاندہی کرتے، اور اسے ناپاکیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ عورت جسے ہم نے بڑے شہر بابل کے طور پر دیکھا، جو کہ دنیا کی سلطنتوں پر حکمرانی کرتی ہے، حالانکہ اس قصبی کے مذہبی نظام کا جسمانی مرکز ایک دوسری سلطنت میں تبدیل ہوتا ہے، مگر یہ سب اسی کے اظہار میں ہے جس کا شیطان نے بابل میں آغاز کیا تھا۔ یہ قصبی کوئی چیز لیتی ہے جسے زنا کہا جاتا ہے اور اسے شخصی مفاد کے لیے مناسب طور پر استعمال کرتی ہے، جو کہ اختیار ہے۔ یہ کسی مذہب کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتی ہے۔ یہ لوگوں کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، خصوصاً انہیں خدا کی طرف لے جانے کا، لیکن جب وہ اسے ناپاک کرتی ہے تو وہ ملکیت کا رتبہ لیتی ہے اور حکمرانی کرنے لگتی ہے۔ وہ خود کو مذہبی نظام کے ساتھ جوڑتی ہے اور سیاسی اختیار کے ساتھ جوڑتی ہے تاکہ اپنے اختیار کو مضبوط کرے۔ یہاں پر لکھا ہے، یہ عورت ترغمانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور یہ عورت اثر و رسوخ رکھتی ہے اور انہیں اذیت دینے کے لیے اختیار کو استعمال کرتی ہے جو اس کے مذہبی نظام کی تابع داری میں نہیں آتے۔ بادشاہ اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کے مذہبی نظام کے تابع ہوتے ہیں اور اس کو لاگو کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے، جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، یعنی اس کے ساتھ چلے اور اس کے مذہب کی انہوں نے پیروی کی، اور اس طرح اس کے ساتھ حرام کاری کی۔ اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ دراصل اپنی سیاسی قوت کو روحانی تقویت دیتی ہے، جس سے لوگوں پر اس کے تسلط کو تقویت ملتی ہے اور اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ قوموں کو ایک سلطنت میں اکٹھا کرے، جو کہ بابل کے برج کی تعمیر کا متبادل خواب ہے، یعنی ایک عالمی حکومت اور ایک آمر کے زیر تسلط۔ ایک مذہب تو قصبی ایک ناپاک اور بدعنوان مذہب ہے جو خود کو مزید سمجھوتے اور بدعنوانی میں ڈالتی ہے جب سیاسی طاقتوں کے ساتھ یکجا ہوتی ہے۔ لکھا ہے، ایک سونے کا پیالہ مکروہات، یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک سیاسی مذہب ہے جسے دنیا کی سلطنتوں پر بابل کے برج سے اختیار حاصل ہے۔ یہاں لکھا ہے، جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی مے سے متوالے ہو گئے تھے۔ تو بڑا شہر بابل عالمی سلطنت اور ریاستی مذہب کا ایک عمومی نام ہے جس نے پوری تاریخ میں اپنا تسلط قائم رکھا اور لوگوں کو سچے خدا کی عبادت کرنے سے روکا۔ اس نے خود کو خاص طور پر 7 سروں کے ذریعے ظاہر کیا، اور یہ مذہبی قصبی ایک سر پر بیٹھی ہے۔ وہ ایک غالب مذہبی نظام ہے جو کہ دنیا کی سلطنت کے ایوان کے لیے تیار ہے، جس کا اپنے تمام اظہاروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی لقب بابل ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس رویا میں یوحنا کو بتایا گیا کہ وہ کس دور میں زندہ ہے۔ لکھا ہے، یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے۔ وہ 7 سر پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور 7 بادشاہ بھی ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، 5 تو ہو چکے ہیں اور ایک موجود ہے اور ایک ابھی آیا نہیں۔ یوحنا کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ 5 بادشاہ یعنی مصر، سیریا، بابل، فارس اور یونان سب ہو چکے تھے، اور جس میں وہ موجود تھا جو اسرائیل پر مسلط تھا وہ روم تھا، جو کہ چھٹا سر ہے۔ اسے بتایا گیا کہ 7واں سر مستقبل میں اٹھے گا، آخری سلطنت پر مخالف مسیح حکمرانی کرے گا۔ فطری طور پر یوحنا کی دلچسپی اس میں تھی کہ چھٹے اور 7ویں سر کے ساتھ کیا ہوگا، اور وہ قصبی جو ان سروں پر بیٹھی ہے اس کا کیا ہوگا۔ اس کے بقیہ بیانات انہی سروں پر مرکوز ہیں۔ یہاں اصطلاح راز استعمال ہوئی ہے، یعنی بابل اس قصبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس کا مطلب اس اصطلاح سے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بھید ہے جس میں مذہبی رہنما پوشیدہ علم اور طاقت رکھتے ہوں گے جنہیں دیوتاؤں تک رسائی حاصل ہوگی، یا پھر اس راز کا مطلب اسی طرح سے ہو سکتا ہے جیسا عمومی طور پر لفظ راز نئے عہد نامے میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ یہ ایک نئی طرح کا مذہب ہوگا جو کہ کلیسیائی دور میں پروان چڑھے گا، کیونکہ راز ہمیشہ اس سے جڑا ہوتا ہے کہ کلیسیائی دور میں کیا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے بھلے یہ نام نہاد مسیحیت ہو،
جس کے بارے میں مسیح نے کہا تھا کہ وہ اپنے منہ سے اسے نکال پھینکنے کو ہے، مکاشفہ 3:16 میں؟ یا یہ کوئی اور مذہب ہو جو کلیسیائی دور میں پروان چڑھا ہو، یا دونوں کا اشتراک ہو؟ تو مسیح کی دلہن کے تضاد میں کلیسیائی دور میں کسبی کا مذہب بھی آتا ہے، جو خدا کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، اور وہ مصیبتوں کے دوران عالمی سطح پر اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہیں۔ حقیقت میں یوحنا کلیسیائی دور اور مصیبتوں میں چھٹے اور ساتویں سر پر توجہ مرکوز کرتا ہے، اور یہ اس حقیقت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے یسوع میں حقیقی ایمانداروں کی اظہار ثانی کے سبب کے طور پر بیان کیا گیا۔ لکھا ہے، اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا، اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ تو یہ وہ چھٹا اور ساتواں سر ہے جسے ہم دیکھنے کو ہیں۔ وہ سیاسی قوتوں پر اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے بڑے منظم طریقے سے انہیں اذیت دیتی ہے، جو اس کے مذہبی نظام کے تابع ہونے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ صرف یسوع پر بھروسہ رکھنے کا انتخاب کرتے ہیں، اور انہیں یہ قصبی اذیت دیتی ہے۔ اور اس چھٹے سر کا ایک تاریخی منظرنامہ بھی موجود ہے۔ یہ دراصل روم کا بت پرستانہ مذہب تھا، جس میں بہت سے خداؤں اور بتوں کی عبادت شامل تھی، خصوصاً حکمران کی عبادت۔ پہلی 2 صدیوں کے دوران کلیسیا نے ریاست کی طرف سے اظہار ثانی کا سامنا کیا، کیونکہ اس نے ان دیوتاؤں کو قبول نہ کیا۔ انہوں نے کیسر کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا اور اعلان کیا کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ روم نہ صرف سیاسی دارالخلافہ تھا، بلکہ یہ بابلی مذہب کا سرکاری مرکز بھی تھا۔ بابل کے مذہب کے سر پر یہ لقب لکھا تھا، جو کہ تھا پونٹیفیکس میکسیمس۔ 63 قبل از مسیح میں جولیس کیسر، جسے پونٹیفیکس میکسیمس کے طور پر منتخب کیا گیا تھا، وہ روم کا حکمران بھی بنا، اور رومی سلطنت کے دفتر میں کاہنانہ طاقت اور بابل کے مذہب کو بھی اس نے جگہ دی۔ اور تب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست اور مذہب یکجا ہو گئے، اور تب سے پونٹیفیکس میکسیمس کا لقب رومی حکمران استعمال کرتے رہے، اور مذہب کو ریاست کے ساتھ ایک سربراہی میں اکٹھا کیا۔ تب سے رومی حکمران بابل کے حکمرانوں کی طرح ہی امور حکومت چلاتے رہے، اور بابل کے بت پرست مذہب کے رہنماؤں کے طور پر ہی کام کرنے لگے۔ لیکن یہ نام نہاد مسیحی بت پرست مذہب چھٹی آیت میں یوحنا کو حیران نہ کر پایا، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ کیسے حیران ہوا جب اس نے اس عورت کو دیکھا، چونکہ یوحنا پہلے اس بت پرست رومی مذہب سے واقف تھا۔ دراصل وہ اس وقت اس کی اظہار ثانی کا شکار تھے۔ اسے جس بات نے حیران کیا وہ رومی سلطنت کے سرکاری مذہب کو مسیحیت سے بدلنا تھا، جس کا آغاز 34ویں صدی میں کانسٹنٹین سے ہوا، جس نے سوچا کہ مسیحیت کے ذریعے سلطنت کو متحد کرنا فائدہ مند ہوگا، لیکن کلیسیا اور ریاست کے جوڑ میں کلیسیا کو ریاست کی بت پرستی سے سمجھوتا کرنا پڑا، جو کہ کلیسیا میں شامل ہو گئی۔ تو بت پرستی کی جگہ بت پرستانہ مسیحیت نے لے لی، جس کے باعث مسیحیوں نے بہت سے بت پرستی کے طریقے اپنا لیے، اور انہوں نے مورتیں بنائیں اور بہت سے رسمی کام کیے، اور خاص کر کاہنانہ نظام قائم کیا، جو خدا اور انسان کے درمیان کھڑا ہوتا، اور آسمان کی شہزادی کی عبادت کی جانے لگی، اور یہ سب سابقہ مسیحیت میں تبدیلی لانے کے ذریعے سے استعمال ہوا۔ مگر افسوس کہ کلیسیا نے سیاسی قوت کی پیشکش کو قبول کیا، اور سمجھوتا کرنے والی کسبی بن گئی، جو حکمرانوں کے اختیار میں تھی۔ سن 378 میں کیسر نے بابلی مذہب کو سربراہی سونپ دی، اور بشپ آف روم کو پونٹیفیکس میکسیمس کا لقب دیا گیا۔ رومی بشپ نے سیاسی قوت میں بڑھنا جاری رکھا، خصوصاً جب 5ویں صدی میں روم میں پوپ نے مکمل مذہبی اختیار کا دعویٰ کیا۔ مذہب اور سنیں ریاست دونوں پر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرون وسطیٰ میں رومن کیتھولک چرچ وہ قصبی تھی جو چھٹے سر پر بیٹھی ہوئی تھی، جو بادشاہوں پر اختیار رکھتی اور اپنی طاقت ان سب کو اذیت دینے کے لیے استعمال کرتی تھی جو اس کے آگے نہیں جھکتے تھے، خصوصاً ان کو جو مسیح میں حقیقی ایماندار تھے۔ اور ہم صدیوں کے اس سارے ارتقاء سے واقف ہیں۔ بہت سی شہادتیں ہوئیں، اور پھر پروٹیسٹنٹس کے بہت سے گروپ بنے، اور سمجھا جاتا تھا کہ اس نے مقدسین کا خون بہایا ہے، حتیٰ کہ رومی دور میں بھی۔ حیرانی کی بات نہیں کہ یوحنا کلیسیائی دور میں اس قصبی کو بادشاہوں اور قوموں پر اختیار رکھتے ہوئے دیکھ کر حیران ہوا، جو سچے ایمانداروں کو اذیت دے رہی تھی۔
وہ کلیسیا ہی تھی جو اپنی شناخت یسوع کے ساتھ پیش کرتی تھی اور ناصرت کے خدام جنہوں نے سیاسی طاقت لینے سے انکار کر دیا تھا اور صلیب پر مرنے تک انہوں نے خود کو فروتن کیا تھا۔ یوحنا نے دیکھا کہ کلیسیا کا ایک بڑا حصہ جو اس دور میں تھا اسے غلط سمجھا گیا تھا اور اقلیتی گروپ کو ریاست کی طرف سے اذیتیں دی گئی تھیں۔ اس عورت نے اس کلیسیائی دور میں یہ سب کیا کہ لوگ یسوع کی بجائے اس پر بھروسہ رکھیں اور عبادت میں مورتوں کا استعمال کیا گیا اور روحانی حرام کاری کی مرتکب ہوئی۔ رومی سلطنت مشرقی اور مغربی حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ 364 قبل از مسیح میں مشرقی حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 1453 تک رہا اور پھر روس کی طرف ہو گیا اور وہاں رومی طرز حکومت قائم کیا گیا، اور مغرب میں 476 قبل از مسیح میں رومی سلطنت کے پاس ہی اس کا اختیار تھا اور طاقت کا ارتکاز فرانس کی طرف ہو گیا تھا جب شالومن کی پاک رومی امپائر سن 800 میں قائم ہوئی۔ سن 912 میں یہ طاقت جرمنی کی طرف منتقل ہو گئی اور اس کے رہنما خود کو جرمن کا سیزر کہلوانے لگے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد رومی سلطنت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ جمہوریت کے سر اٹھانے کی وجہ سے رومی کلیسیا براہ راست اپنی سیاسی طاقت کے استعمال کے قابل نہیں رہی تھی، تاہم قصبی کے ساتھ یہ چھٹا سر ختم ہو چکا تھا اور قصبی کے ساتھ ساتواں سر ابھی اختیار کے لیے زندہ نہیں ہوا، حالانکہ ہم دنیا کے منظرنامے پر اس کے نشانات دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مصیبتیں شروع ہوں تو یہ ایک دلچسپ وقت ہے۔ اب مکاشفہ 17واں باب 7ویں سر پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے جس پر 10 سینگ ہیں، جو بھی آنا ہے، اور یہ مخالف مسیح کی سلطنت ہوگی جس میں وہ اٹھے گا اور اختیار لے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ یہاں پر کیا مرقوم ہے۔ اس فرشتے نے مجھ سے کہا، تو حیران کیوں ہو گیا؟ میں اس عورت اور اس حیوان کا جس پر وہ سوار ہے اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں تجھے بھید بتاتا ہوں۔ یہ جو تو نے حیوان دیکھا یہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے، اور آئندہ تھا، گڑھے سے نکل کر ہلاکت میں پڑے گا، اور زمین کے رہنے والے جن کے نام بنائے عالم کے وقت سے کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، اس حیوان کا یہ حال دیکھ کر کہ پہلے تھا اور اب نہیں اور پھر موجود ہو جائے گا، تعجب کریں گے۔ یہ مصیبتوں کے وسط میں حیوان کے آخری اظہار کے وقت اس کے مرنے اور جی اٹھنے کو بیان کرتا ہے، جو کہ مخالف مسیح ہے، جس پر غیر نجات یافتہ حیران ہوں گے، اس کی پیروی کریں گے اور عبادت کریں گے، جیسا ہم نے مکاشفہ 13 میں دیکھا۔ اس مرنے اور جی اٹھنے کے عمل کے وسیلے وہ مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں ہو کر اپنے خدا ہونے کے ثبوت کے طور پر مافوق الفطرت طاقت دکھائے گا۔ اب اس کا حوالہ اتھا گڑھے سے ملتا ہے، لیکن اس کا دوسرا حوالہ بھی ہے جو حیوان کی سلطنت ہے اور جس کا سربراہ وہ ہوگا، تو یہ سلطنت بھی مرنے اور جی اٹھنے کے عمل سے گزرنے والی ہے، اور یہ اس سلطنت کے ظاہری طور پر مرنے مگر روح میں زندہ رہنے کا حوالہ ہے، اور جسمانی طور پر وہ پھر سے ابھرے گی جو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوگی۔ تو دو میں سے ایک بات ہوگی، یعنی یا تو رومی سلطنت کی بحالی ہوگی جو کہ چھٹا سر تھا اور وہ 7ویں سر کے طور پر واپس آئے گا، اور کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطی سے آئے گا اور دوبارہ سے اس کی بحالی ہوگی، اور اسے ہم دیکھتے ہیں 1924 میں گرایا گیا مگر یہ پھر سے بحال ہو جائے گا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان دونوں میں سے یہ کون ہوگا، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن یورپ، ترکی اور عراق میں ہم دیکھتے ہیں کیسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ موتیوں کی وضاحت انسان اور سلطنت کے طور پر کی گئی ہے، تو حیوان کا مرنا اور جی اٹھنا اس کی تصدیق کرتا ہے۔ 9ویں آیت دیکھیں، یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے۔ وہ ساتوں سر 7 پہاڑ ہیں جو بادشاہتوں کی علامت ہیں جن پر یہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ 7 بادشاہ بھی ہیں۔ تو 7 سر جن پر یہ کسبی بیٹھی ہے موتیوں کے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے 7 پہاڑ یا 7 سلطنتیں، اور دوسری بات 7 بادشاہ۔ 7 پہاڑوں کا حوالہ پوشیدہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے اس شہر کا جہاں کلیسیائی دور میں یہ عورت بیٹھنے والی ہے، کیونکہ اس تحریر کے وقت روم کی ایک پہچان تھی جس میں 7 پہاڑ تھے۔ یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دور میں وہ کہاں پر بیٹھی ہوگی، اور یہ ایک
اشارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر روم بحال ہوتا ہے تو یہ قصبی مسیحیت میں سے ہی ہوگی، جس کا مرکز دراصل روم ہوگا، جس میں مذہبی ہم آہنگی کی تحریک بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اور آپ اسے دیکھیں کہ اس اپوسٹک چرچ کی ترتیب اٹھائے جانے کے وقت تمام حقیقی ایمانداروں کے اٹھائے جانے کے بعد سامنے آئے گی، تو جو بچیں گے وہ مختلف قسم کے مسیحی ہوں گے جو اس اپوسٹک مسیحیت میں تصور کیے جائیں گے، اور اٹھائے جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس بڑے واقعے سے ایک بڑا عدم استحکام آنے والا ہے، اور مافوق الفطرت طاقتیں آرام کو تباہ کریں گی جو کہ اس وقت موجود ہوں گی، اور حکمران طاقتیں کسبی کی ضرورت کو محسوس کریں گی کہ وہ ایک بار پھر ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر سواری کرے تاکہ ان کی سلطنت کو استحکام حاصل ہو۔ بے دین انسانیت بذات خود کمزور ہے، اس کا کوئی نظریہ نہیں، یہ انسانی دلوں کو مطمئن نہیں کرتی، کیونکہ خدا نے انسان کے دل کو اس سے جاننے اور اس کی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اور آپ دیکھیں جس مذہب میں کوئی الہی احساس نہیں ہوتا وہ محض خالی پن کا شکار ہوتا ہے، اس لیے شیطان روحانی عوامل کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے کہ وہ جھوٹے مذہب کی پیروی کریں۔ اس لیے شیطان عمومی طور پر مذہب کو استعمال کرتا ہے کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ اس سے کوئی بڑا ہو جس کے سامنے وہ جھکے، اس لیے لادین قوتیں جیسے اسٹالن روس میں، موز چائنا میں، اور اسی طرح دوسری جگہوں پر انہیں بھی شخصیت کی بدت کو شامل کرنا پڑا، جس میں لوگوں کا تقاضا تھا کہ سب سے بڑے رہنما کی عبادت کریں، اور بالکل ایسے ہی ہوگا جب مخالف مسیح اختیار حاصل کرے گا اور لوگ اس کی پوجا کرنے کی توقع کریں گے، اور یہی مذہب کا استعمال ہے۔ حالانکہ یہ بے دین دور ہے مگر یہ کوئی مستحکم چیز نہیں ہے، آخر کسبی پھر سے ابھرے گی کیونکہ انسان ہمیشہ کسی روحانی چیز کا تقاضا کرتا نظر آتا ہے۔ اگر مشرق وسطی سے یہ طاقت ابھرتی ہے تو یہ مذہبی کسبی یقیناً وہیں سے ہوگی، اور واضح طور پر یہ سیاسی مذہب ہوگا، اور بہت سے ممالک میں پہلے ہی مذہب سیاست پر غالب آ چکا ہے۔ یہ مخالف مسیح کی روح ہے جو انکار کرتی ہے کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور یہ لوگوں کے سچے خدا کی عبادت سے انحراف کا سبب بنے گا۔ اور پھر دیکھیں وہ جھوٹے خدا کی عبادت کریں گے، اور اس کے بعد بہت سے بت پرستانہ کام ہوں گے۔ یہ موجودہ دور میں کلیسیا کو اذیت دینے والی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اذیت کا یہ طریقہ جو اس وقت رائج ہے جس سے مخالف مسیح استعمال کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 20ویں باب میں اس طرح یہ بھی اس مذہب کے تقاضے پورے کرتا ہے جو حیوان کے اختیار میں ہوگا۔ اور 10ویں آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہے، 5 تو ہو چکے ہیں، یعنی مصر، سیریا، بابل، فارس اور یونان، اور ایک موجود ہے جو کہ یوحنا کے وقت میں روم تھا، اور 7واں جو ابھی تک نہیں آیا، اور جب آئے گا تو کچھ عرصے تک اس کا رہنا ضرور ہے، اور آخری یہ سلطنت روم ہوگی یا پھر مشرق وسطی سے کوئی، مگر یہ کچھ وقت کے لیے اختیار میں رہیں گے، یعنی 3.5 سال تک۔ اور حیوان بذات خود 8ویں بادشاہت نہیں ہے، اور یہ تب ہوگا جب مخالف مسیح مکمل اختیار حاصل کر لے گا، اور یہ بنیادی طور پر مخالف مسیح کی بات ہے جو 7ویں بادشاہی سے آئے گا، اور ایک سینگ کی طرح 7ویں سر پر ہوگا، یعنی یہ بادشاہ ہوگا مگر اس کے جی اٹھنے کے بعد اس کی بادشاہی اتنی بدل جائے گی اور وہ مکمل طور پر عامر اور عبادت کا مرکز بن جائے گا، اور اب یہ 8ویں بادشاہی بن جائے گی جو خود میں پہچان رکھتی ہوگی، یعنی سینگ سر بن جائے گا۔ اور یہ دانیل 7:8 میں بیان کردہ چھوٹے سینگ کی تصویر ہے جو دراصل ہم دیکھتے ہیں کہ سر بن جائے گا، اور پھر 8واں سر 7ویں سر سے نکلے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کسبی نہیں ہے اس 8ویں سر پر، کیونکہ اس نے کسبی کو تباہ کر دیا ہے تاکہ تمام عبادت کا مرکز وہی بن جائے۔ تاہم اس کے تسلط کا وقت مختصر ہوگا، یعنی 3.5 سال تک، اور پھر وہ ختم ہو جائے گا۔ حیوان کی بحالی کی شکل پر غور کرنا بتاتا ہے کہ جب مصیبتوں کے وسط میں مخالف مسیح اختیار لے گا تو سلطنت ایک نئی 8ویں سلطنت میں بدل جائے گی۔ اگر ہم حیوان کو نئے مذہب کے طور پر دیکھیں تو ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ یہ کون ہوگا، اور یہ دوبارہ سے ابھرنے والی ایک طاقت ہوگی جس کا براہ راست مشرق وسطی کے ساتھ تعلق ہوگا۔
جو کہ 7واں سر ہے۔ تو 12ویں آیت میں اس طرح سے مرقوم ہے، 10ویں سر پر ہم 10 بادشاہوں کے اتحاد کو دیکھتے ہیں جو مخالف مسیح کے تابع ہوں گے اور جو اس کے ساتھ شامل ہوں گے، اور جب مسیح آسمان سے واپس آئے گا تو اس کے خلاف مل کر جنگ کریں گے۔ اور وہ 10 سینگ جو تو نے دیکھے 10 بادشاہ ہیں، ابھی تک انہوں نے بادشاہی نہیں پائی، مگر اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا سے اختیار پائیں گے۔ ان سب کی ایک ہی رائے ہوگی اور وہ اپنی قدرت اور اختیار اس حیوان کو دے دیں گے۔ وہ برا سے لڑیں گے اور برا ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو بلائے ہوئے یعنی کلیسیا جو پہلے سے اٹھائے گئے ہوں گے، اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے۔ مصیبتوں کے وسط میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ لکھا ہے، اور جو 10 سینگ تو نے دیکھے وہ اور حیوان اس کسبی سے عداوت رکھیں گے اور اسے بے کس اور ننگا کر دیں گے اور اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اس کو آگ میں جلا ڈالیں گے، کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ اسی کی رائے پر چلیں، اور جب تک کہ خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں۔ یعنی مخالف مسیح مکمل اختیار چاہتا ہے، یعنی سیاسی، مذہبی اور معاشی، اور وہ خود کو عبادت کا مرکز بنانا چاہتا ہے۔ وہ مسیح جیسا بننا چاہتا ہے اور شیطان باپ جیسا بننا چاہتا ہے۔ جیسے مسیح اپنے اندیکھے باپ کا واضح اظہار ہے، اسی طرح مخالف مسیح شیطان کا واضح اظہار ہوگا جو کہ اس کا اندیکھا باپ ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے پاس مکمل سیاسی اختیار ہو۔ حالانکہ مخالف مسیح کے لیے یہ کسبی بڑی فائدہ مند ہے، جس نے سلطنت کو متحد کیا اور اس کی طاقت کو مسلط کیا اور دوبارہ اٹھنے میں اس کی مدد کی، مگر وہ اسے ختم کر دے گا تاکہ واحد مذہب جو بچے اس کی عبادت کا مرکز وہ خود ہو۔ تو جب 10 بادشاہ مخالف مسیح کے تابع ہو جائیں گے، مصیبتوں کے وسط میں انہیں حکم دے گا کہ کسبی کو ختم کر دیں۔ مصیبتوں کے پہلے حصے میں حیوان پر سوار کسبی ایک بڑا مذہب ہوگا، اور مصیبتوں کے وسط میں حیوان جس پر وہ بیٹھی ہوئی ہے اس کی طرف مڑے گا اور اسے مار دے گا۔ ایسا کرنے سے یہ 10 بادشاہ دراصل خدا کی عدالت کا سامنا کریں گے۔ جیسا میں نے کہا، یہ اپوسٹیٹ مسیحیت ہو یا ابھرنے والا نیا مذہب یا کوئی مذہبوں کا مجموعہ، لیکن اس کسبی کے مرنے کے باوجود اس سے بھی خطرناک کوئی چیز اس کی جگہ لے گی، جو کہ مخالف مسیح کا مذہب ہوگا، جس کی عبادت پوری دنیا کو کرنی پڑے گی، اور دونوں مذہب اور سیاسی قوت مخالف مسیح میں مرتکز ہوں گے، جو کہ شیطان کا حتمی مقصد ہے کہ پوری دنیا کو اس شخص کے تابع کرے جس پر اس کا اختیار ہے، جبکہ یسوع مستقبل کے لیے اور منصوبہ رکھتا ہے۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim. Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.